नाजरीन, ये है रेड लाइन। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए, इंतकाल फरमा गए। अब उनकी डेड बॉडी जो है पाकिस्तान आएगी और कल 1:45 पर इंतहाई सिक्योरिटी वाले कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लेगेसीज़ पर बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप उनकी तबाहकुन लेगेसीज़ में से एक लेगेसी को फोकस करें तो वो था सियासी बुनियादों पर एहतसाब। ये एहतसाब बहुत सी शक्लें इसने इख्तियार की, लेकिन जिस अंदाज से इस एहतसाब को शुरू किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में और जो इसकी पीक पॉइंट था, उसके दरमियान कोई तकरीबन 18-20 साल का अरसा मौजूद है। इस एहतसाब ने लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे तबाह की, उनके कैरियर्स कैसे उजाड़े, उनके घरों को कैसे बर्बाद किया, उनकी इज़्ज़तों को कैसे बट्टा लगाया और उनका ज़ाती और फाइनेंशियल नुकसान कैसे हुआ, ये अमूमन सियासत की नज़र हो जाता है। आज हम सियासत से हट के आपके सामने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में शुरू करदा एहतसाब और इमरान खान के दौर में उसका बदतरीन इन्फोर्समेंट की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखेंगे। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फवाद साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट जिनका सियासत से लेना देना नहीं है, सियासत उनके गले पड़ी और कैसे उनकी ज़िंदगी को उजाड़ने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, फवाद साहब के साथ बात करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जिस किस्म का क्राइम इस वक्त हमारे सामने है उसकी मिसाल शाज़ो नाज़र मिलती है। पहले पार्क के अंदर खातून जो वॉक कर रही थी उसको रेप कर दिया गया, घर के अंदर खातून को रेप कर दिया गया, बस के अंदर खातून को रेप कर दिया गया। अगर आप एदाद शुमार देखें तो हौलनाक एदाद शुमार हैं। 12 ख़वातीन बाज़ एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना रेप होती हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये बहुत बड़ी तादाद है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे जहाँ पर फेक न्यूज़ के बारे में बड़ी ख़बरें आईं। शाहिद आफरीदी को ये बताना पड़ा कि मेरी बेटी का कोई अकाउंट नहीं है, ये कौन से अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर शेख रशीद की ज़मानत की एक फ़ेक खबर भी चली और उसको फैला दिया गया, बाद में पता चला कि वो खबर दुरुस्त नहीं थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे और टर्की के ज़ल्ज़ले के ऊपर भी बात करेंगे जो ट्रेंड कर रहा है। तो फवाद साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट आप कितना अरसा जेल में रहे? शुक्रिया तलत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत, मैं तकरीबन 3 माह तो रहा जी नैब की हिरासत में। पहले 89 डेज़ 90 दिन वो मुझे मुकम्मल रख सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 99 दिन उन्होंने रखा, और उस दिन भी आखिरी दिन जब वो वापस लेके गए तो उन्होंने मज़ीद 14 दिन की दरख्वास्त की, जो कानून में नहीं थी, लेकिन बहरहाल शायद उन्हें उम्मीद थी कि मज़ीद मिल जाएगी। और उसके बाद 16 माह मैं फिर जेल में रहा जी। तो 19 महीने की पूरी मेरी ये हिरासत रही जी। और ये केस जिसमें आपको एक्विटल हो गया, कितने अरसे के बाद एक्विट हुआ? मैं जी 4 साल और 10 महीने के बाद एक्विट हुआ। पहले तो ये नाजरीन के लिए ज़रूरी होगा जानना कि जी ये इसका रेफरेंस फ़ाइल मेरी गिरफ्तारी के तकरीबन 1 साल और 2 माह के बाद हुआ। ठीक, तो 1 साल तो उन्होंने लगाया रेफरेंस तैयार करने में। क्या रेफरेंस है वो आगे चल के बता देंगे। इसमें इस दौरान आप रहे कस्टडी में? जेल में? मैं जेल में और कस्टडी में रहा जी। और उसके बाद इस रेफरेंस के ट्रायल के दौरान, जो तकरीबन 3 साल और कुछ माह का अरसा लगता है, तकरीबन 2.5 साल वो कोर्ट खाली रखी गई जहाँ पे ये केस ट्रायल के लिए भेजा गया। इसलिए कि ट्रायल करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो ये रूटीन थी कि हर थोड़े महीनों के बाद 1-2 विटनेसेस के एग्जामिन के बाद वो जज को ट्रांसफर। तो जमानत का निज़ाम कैसे काम कर रहा था? आपकी जमानत के लिए केस पड़ा रहा? जमानत तो ऐसा है जी कि ये एक पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि अदलिया की तारीख का भयानक तरीन हिस्सा है। मेरे जैसे जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, और जब आप पावरफुल पोजीशंस पे काम करते हैं तो आप लोगों के पैरों के ऊपर पैर भी रखते हैं और लोगों के साथ आपके शोल्डर्स ब्रश भी करते हैं। ठीक, उसमें कारोबारी माफिया भी होता है, उसमें सियासी माफिया भी होता है, उसमें इदाराती माफिया भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब होते हैं। और लाजमी बात है कि आप दुश्मनियाँ भी इकट्ठी करते हैं। तो मैं आपको बड़े ईमान से कह रहा हूँ कि मेरी हमेशा से ये मुझे यकीन था, मुझे बहुत से दोस्त, मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स समझाते थे कि तुम ये क्या करते हो, हर बात पे एक स्टैंड, ये सिविल सर्वेंट्स का काम नहीं है, अपनी एक बात किया करो, उसके बाद फाइल चलाओ, रोको मत, ऑब्जर्वेशन नहीं दो। ये क्या जरूरत है कि आप रूल कोर्ट नहीं करो, चलने दो। और किसी दिन तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मुझे ये बार बार कहा गया, मेरे 32 साल के करियर में बार बार कहा गया।
تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کا ایک بلیف ہے، ہمارے سینئرز نے کہا تھا کہ جب کوئی تمہارے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو عدالت ہے. ٹھیک. اگر کوئی سینئر تم سے زیادتی کرے گا، کیونکہ ہماری سروس میں یہ بھی بڑا رواج ہے، یا کوئی اور آپ کسی طبقے کے مفاد پہ ضرب لگائیں گے اور وہ زیادتی کرے گا تو آپ کے پاس کورٹ کا رستہ کھلا ہے. یہ وہ بھیانک دور تھا 2017 سے لے کے 2019 تک، خاص طور پہ جب میں سمجھتا ہوں کہ وہ رستہ بند کر دیا گیا. مطلب کیا ہوا آپ میرے کیس کو لے لیجئے. میرے کیس میں 19 ماہ کے دوران میری 2 مرتبہ صرف اپیل سنی گئی، اور 10 مہینے تک میری اپلیکیشن فار بیل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی ٹیبل پہ پڑی رہی، اور اس کو کسی بینچ کو اسائن نہیں کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بیل مجھے ملنی چاہیے تھی، نہیں ملنی چاہیے تھی، وہ ثوابدید ہے، وہ ثوابدید ہے اس عدالت کی جس کے سامنے اس نے جانا تھا. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جی وہ جب جاتی تو وہ مجھے بیل دیتے، وہ تو چلے بعد کی بات ہے، ایک علیحدہ ہے. لیکن کون سا قانون ہے دنیا کا جو کسی کو یہ اختیار دے کہ وہ میری بیل اپلیکیشن 10 ماہ تک کسی بینچ کو اسائن نہ کرے؟ اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ راتوں رات بینچوں کو اسائن ہو جاتی. تو کوئی فائل نیچے چلی جاتی؟ میرا یہ حق بنتا ہے. کوشش تو کی. میرے وکیل نے 4 مرتبہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی. It was never listed in the court. It was always dismissed in the chamber. میرا یہ حق تو طلعت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آج آن ریکارڈ، میرا یہ حق تو بنتا ہے یہ پوچھنے کا کہ اگر میری بیل اپلیکیشن 10 مہینے پینڈ رہ سکتی تھی تو اب قانون میں کون سی تبدیلی آئی ہے، پاکستان کے آئین میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب راتوں کو عدالتیں کھل کے بیل اپلیکیشن سنی بھی جاتی ہیں اور دی بھی جاتی ہیں، اور پورے پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ ایک ایک کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارا جو اصولی طور پہ ایک کیس، یہی دیکھ لیں، یہ کیس جس پراپرٹی سے متعلق ہے وہ پنڈی میں تھی. میں آتا ہوں اس کے اوپر، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. سو آپ کو شوق لگا، آپ کا تمام اعتماد تھا، جو زوم تھا آپ کو کہ اگر مجھ پہ ضرب لگی تو میں عدالتیں کھڑی ہوں گی، بالکل ایسے پاش ہو گیا. جی. اور پھر اس کے اوپر یہ کہ بینچز میں بیٹھ کے وہ زبان استعمال کرنا اور وہ ریمارکس دینا جس سے باقاعدہ تضحیق کا پہلو نکلتا ہو، جس سے باقاعدہ یہ انفرنس نکلتا ہو کہ ایز اف جو جج صاحب ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے، اس نے جرم کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے سامنے صرف میری بیل اپلیکیشن ہے، کوئی کیس کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن کی رپورٹ نہیں. تو یہ ہم نے سب کچھ دیکھا اور بھگتا. تو کیس تھا آپ کے ایسٹس بیونڈ مینز، یعنی اثاثے آپ نے بنائے اپنی استطاعت سے زیادہ، اور وہ اربوں کے اثاثے تھے، ہمیں بتایا کہ جی یہ تو آپ نے جو اس وقت سنا ہوگا اور جو ابھی بھی ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ محفوظ ہے، اللہ کرے کوئی وقت آئے کہ وہ لوگ خود اپنا احتساب کریں اور یہ دیکھیں کہ پہلے یہ چلا جی کہ 14 ارب روپے کے اثاثے، تو صرف ایک پلازا ان کی 14 ارب روپے کی مالیت کا ہے جو ان کی ملکیت ہے. انسم راجے، فواد حسن فواد اینڈ فیملی. مجھے نام تو میرا لیا تھرو آؤٹ. کبھی بھی دیکھیں، کبھی بھی کوئی چیز ایسی سامنے نہیں لائی گئی جو ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکتے. فواد حسن فواد 14 ارب کے اثاثے، 14 ارب روپے کے پلازے کے مالک ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کسی نے نہیں کہا. اب حقیقت یہ ہے کہ میں اس پراپرٹی کے مالکوں میں شامل ہی نہیں. تو مالک کون ہے اس کا؟ میری فیملی ہے، میرے بھائی ہیں. پہلے میرے والد تھے، میرے والد کی وفات کے بعد ہماری یہ جوائنٹ فیملی پراپرٹی ہے. اس والد کے شیئرز میرے بھائی کو آ گئے. ایک میرے دوسرے بھائی کی وائف، میری وائف اس کی منورٹی شیئر ہولڈر ہیں 25% کی صرف، باقی پوری فیملی 75% کی شیئر ہولڈر ہے. لیکن آپ شیئر ہولڈر ہیں اس میں شیئر ہولڈر نہیں ہوں. آپ ڈائریکٹر ہیں؟ میں نہیں. میں یہی دیکھیں، جو پہلے وٹنس نیب کے اپنے وٹنس جو آئے SCCP کے، انہوں نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فواد حسن فواد اس کے شیئر ہولڈر یا ہیں ڈائریکٹر، تو انہوں نے کہا نہیں، نہ ہیں نہ کبھی رہے ہیں. طلعت یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایٹ دس پوائنٹ، یہ 2020 کی بات ہے، any honorable court would have stopped the proceedings there and then and said that it is not a case of assets beyond means. کیونکہ میری پوری فیملی میں میرے علاوہ کوئی سرکاری ملازم نہیں. ٹھیک. اور اگر کوئی ان میں سے سرکاری ملازم نہیں ہے تو ایسٹس بیانڈ مینز کے زمرے میں نہیں آتا.
جب تک نیب کوئی ایسی انکانٹروورٹیبل ایویڈنس نہ پروڈیوس کرتا کہ یہ اصل میں بے نامی ہے اور یہ فواد حسن کی جائیداد ہے, یہ پیسے بے نامی کا الزام تو لگا, انہوں نے کہا کہ بے نامی. دیکھیے بے نامی کا اوور اے پیریڈ آف 20 ایئرز جب سے نیب کا لا بنا, مختلف ججمنٹس کے ذریعے کچھ لے ڈاؤن کر دیا گیا کہ یہ 4 ریکوائرمنٹس ہیں یہ بے نامی میں پوری ہونی چاہیے. ٹھیک. پہلا یہ کہ وہ جائیداد ملکیت میں ہو, دوسرا یہ اس کو ملکیت کی کنسیڈریشن کا کوئی تعلق ثابت ہوتا ہو جس کو آپ ایکیوز کریں, مطلب میں نے پے کیا ہو, میرے سے وہ پیسے گئے ہوں, یا کوئی ایسی ایویڈنس لائی جائے کہ وہ ایکچولی میرے پیسے تھے جو کسی اور نے استعمال کیے گئے. تیسری, اس کی پراپرٹی کے کوئی کاغذات, کوئی چیز میرے قبضے سے برآمد ہوں. ٹھیک. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھی بات ہے کہ میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی, پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سول سائٹ پہ سربراہ تھا. مجھے دوپہر کو گرفتار کیا گیا, شام کو 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک 3 گھنٹے کے لیے میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا, بغیر کسی قانون کے, بغیر کسی کورٹ کے آرڈر کے, بغیر کسی اجازت نامے کے. یہ 3 گھنٹے تک نیب نے مارا, ساتھ پولیس یا ایف آئی اے کوئی بھی نہیں, صرف نیب کے لوگ. اور نیب کے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلا. میری مدر ان لا جو تقریباً 20 سال سے ہمارے ساتھ رہتی ہیں, انہوں نے ان لوگوں کے ایک دم گھر بوڑھی ہیں, ایکچولی 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ان کے ذہن پہ ایسا اثر ہوا کہ اس دن سے وہ ڈیمنشیا کی پیشنٹ بن چکی ہیں. He has lost total reference to time and space. Total, complete. اور اس ریٹ سے اس کا آغاز ہوا. Absolutely. This is a matter of record. آج سپریم کورٹ چاہے میڈیکل بورڈ بنائے اور انہیں کہے ڈٹرمن کریں کہ یہ ڈیمنشیا کی پیشنٹ کب سے بنی ہے. They can do it. آپ کو پکڑا لیکن آشیانہ کیس میں گیا تھا. جی, اسی دن دوپہر کو میں 4 مرتبہ مجھے آشیانہ کیس میں بلایا گیا. فیبروری سے 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ 5 جولائی 2018 کو آخری مرتبہ مجھے اس میں بلایا گیا. ایک مرتبہ بھی میں غیر حاضر نہیں ہوا, کبھی میں نے آنے سے انکار نہیں کیا, کبھی کسی سوال نامے کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا. جب میں تیسری مرتبہ گیا تو مجھے انہوں نے ایک پرفارما دیا کہ اگلی مرتبہ یہ ایسٹس کا پرفارما بھر کے لے آئیے گا. ٹھیک. میں گیا تو وہ ایسٹس کا پرفارما بھر کے ساتھ لے کے گیا, وہ انہیں دیا. میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے بات چیت ہو رہی تھی اور مجھے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فلاں صاحب نے یہ کہا ہے. میں نے کہا اگر مجھے کچھ کہا ہوتا تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. کسی خاص واقعے کے بارے میں سے نہیں ہوں. کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ, کیونکہ یہ بات اب ریکارڈ کا حصہ بن جانی چاہیے, مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ کہہ دیں آپ کہ یہ چیف منسٹر کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا اور یہ غلط ہوا ہے اور آپ ابھی اٹھ کے چلے جائیں. اس بات کا گواہ پاکستان کا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس بات کا گواہ پاکستان کا سابق اٹارنی جنرل ہے جس کو اس دن شام کو بلایا گیا اسلام آباد سے خاص طور پہ, اشتر اوصاف, اور انہیں یہ کہا گیا, آپ بے شک کوئی بھی ٹی وی چینل ان کو بلا کے پوچھ لے, اور انہیں یہ کہا گیا کہ اسے سمجھائیں, اگر یہ نہیں مانے گا تو یہ پھر 20 سال جیل میں ہی پڑا رہے گا. تو یہ کہیں کہ شہباز شریف نے غلط کیا. جی ایسے ہی. And then you walk free. And then you walk free. We will not even produce you to the court. یہاں تک مجھے آفر کی گئی کہ ہم آپ کو کورٹ کے سامنے بھی پروڈیوس نہیں کریں گے. یہ ٹیلی ویژن پہ خبر چل چکی ہے کہ ہم نے آپ کو اریسٹ کر لیا ہے, لیکن ہم نے ابھی تک کنفرم نہیں کی. یہ تک کہا گیا مجھے. خبر پہلے جلوا دی. جی, لیکن جب میں نے یہ نہیں مانا تو اس کے بعد اس سارے سلسلے کا آغاز. 3 گھنٹے تک میرے گھر میں میرے بیٹی کے, میرے بیٹے کے, میری وائف کے 10 تقریباً مختلف لیپ ٹاپس, ٹیلی فونز, یہ ساری چیزیں اٹھا کے لے گئی. کوئی ایک الماری, کوئی ایک کاغذ, کوئی ایک بینک سٹیٹمنٹ, جو کاغذ انہیں ملا وہ انہوں نے اٹھایا اور ساتھ لے گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کاغذ, وہ لیپ ٹاپ مجھے کب واپس ملا؟ آج 4.5 سال کے بعد. کسی ایویڈنس کے لیے ریکوائرڈ نہیں تھا, کسی ایویڈنس کے لیے ریکوائرڈ نہیں تھا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی. ٹیلی فون رکھے ٹیلی ویژن پہ کیا خبریں چلائی جاتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ میں کہتا ہوں میڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ.
19 بینک اکاؤنٹس اربوں روپے یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور آپ کو میں نے نیچے دکھایا بھی ہے. بتائیے اس میں کسی ایک بینک اکاؤنٹ کا تذکرہ ہے؟ ایکچولی انہوں نے یہ کیا کہ جو لیجٹیمیٹ بینک اکاؤنٹس میری فیملی ممبرز کے تھے وہ سب نکال دیے بیچ میں سے تاکہ ایک ڈفرنس فیک بلڈ اپ کیا جا سکے کہ اتنے ایسٹس ہیں. جی تو 19 بینک اکاؤنٹ. پھر ہر روز ایک نئی خبر دی جاتی. گلبرگ میں ایم عالم روڈ پہ ایک پلازا نکل آیا. اٹلی میں وہ نکل آیا, کیا اسے کہتے ہیں جی, گالا نکل آیا. دبئی میں ان کے بیٹے کے نام کا شاپنگ پلازا نکل آیا. یو نیم اٹ. روز چلائی جاتی ہیں چیزیں اور پھر اس پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ہمارے صحافی جو ہیں تجزیہ کریں, وہ شام کو تجزیہ کرتے کہ یہ دیکھیں یہ کہاں سے آ گئے. تو اب جو ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی یہ 14 ارب روپے کا پلازا ہے, دوسری طرف جو ریفرنس 1 سال 2 مہینے بعد انہوں نے فائل کیا اس میں کہا گیا جی کہ یہ 3 ارب اور 50 کروڑ روپے کے تو آپ کے ایسٹس جسٹیفائڈ ہیں, یہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کا وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے میں نے, حساب نہیں دے اب سکتے. 14 ارب ریڈیوس ہو گیا 1 ارب 8 کروڑ پہ. لیکن آج تک جو دی جاتی ہے خبر, آپ حیران ہوں گے کہ میری ایکویٹل کی بھی جو خبر چلی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ان پہ 4.5 ارب روپے کے ناجائز اثاثوں کا الزام ہے. تو یہ وہ نیریٹو کی طاقت ہے جس کو اتنی بے رحمی سے استعمال کیا گیا کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیں اس کو بار بار کہتے جائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ سچ ہے. منی ٹریل کیسے بنایا انہوں نے؟ بنایا ہوگا نا, چلے 4.5 ارب یا 1 ارب 30 کروڑ, منی ٹریل کیسے بنایا؟ جی انہوں نے یہ بنایا, دیکھیں میرے سامنے, میں نے آپ کو پہلی بات تو بتا دی کہ جی ایس سی سی پی والوں نے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. منی ٹریل انہوں نے ایسے بنایا جی کہ میری فیملی کا جتنا بھی ٹیکس ریکارڈ تھا وہ انہوں نے نیل کر دیا, جی 0 کر دیا. یہ سامنے شامل موجود ہے. میں نے اگین آپ کے یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں جی یہ موجود ہے کہ انہوں نے جب ہماری کیلکولیشن کی, جو ان کی شیٹ ہے کیلکولیشن کی, اس میں میرے فیملی ممبر جو ایکچوئل ڈائریکٹرز ہیں کمپنی کے, ان کا 1987 سے لے کے 2013 کا ٹیکس ریکارڈ 0 کر دیا. حالانکہ ٹیکس ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا. نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ وہی ٹیکس ریکارڈ میری بنیادی ایکویٹل کا باعث بنا جب ان کے انکم ٹیکس کے جو سٹار وٹنس تھے, ایڈیشنل کمشنر انکم ٹیکس, انہوں نے, اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں طلعت, میرے کیس کی کوئی پروسیڈنگز اس حکومت کے دوران نہیں, سارے عمران خان کے دور میں, یہ ساری کی ساری یہ انکم ٹیکس کے وٹنس 2021 میں پیش ہوئے ہیں, 2021 میں, اور انہوں نے یہ مانا کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ 91 کروڑ روپے کے اسٹیبلش ٹیکس کے ان کے ایسٹس جو ان کے سورسز میں شمار ہوتے ہیں ہم نے اپنی کیلکولیشن میں شمار نہیں کی. تو 91 کروڑ تو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ ہم نے شمار ہی نہیں کی. جی شمار ہی نہیں کی. اور وہ یہ بھی کہا کہ وہ ویلڈ ٹیکس سورسز ہیں, موجود ہیں, اور ریکارڈ کیسے پروڈیوس ہوا. پہلے کیوں نہیں دیے انہوں نے؟ میں نے یہی آپ کو بتایا, یہ بھی ذرا سب کے لوگوں کا اندازہ ہو جائے, کیونکہ یہ بڑی اسپیکولیشن چلتی ہے جی کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, نیب نالائکی کرتی ہے. نہیں, نالائکی نہیں کرتی, ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, جان بوجھ کے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا ٹیکس ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا, یہ ایک جورسڈکشن میں موجود تھا ٹیکس ریکارڈ. انہوں نے لیا بھی, لیکن چونکہ یہ طے تھا کہ کیس بنانا ہے اور یہ طے تھا کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے, تو اس لیے یہ سارا کا سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا گیا. ڈیلیٹ کر دیا گیا یا پریزنٹ نہیں کیا گیا؟ مطلب ڈیلیٹ کر دیا گیا اس ریفرنس کی کیلکولیشن. لیکن آپ نے بعد میں ریکارڈ نکلوایا, وہی پریزنٹ کیا. کیسے نکلوایا؟ ایک جج صاحب تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, جب یہ نیب کے وٹنس کے طور پہ آئے تو میرے وکیل نے کہا کہ جی انہوں نے انکمپلیٹ ریکارڈ پیش کیا ہے, تو ان سے کہیں کہ باقی ریکارڈ بھی لے کے آئیں. اور ہم نے اس کی جو ہمارے پاس پرسنل کاپیز موجود تھیں وہ دیں کہ جی یہ ریکارڈ تو انہوں نے پیش نہیں کیا. تو ان جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں آپ یہ پورا ریکارڈ کیوں نہیں لائے؟ تو نیب نے کہا کہ جی یہ ریکارڈ اپنی جب ڈیفنس کی سٹیج آئے گی تو اس وقت پیش کریں. تو جج صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں, آپ ان کو وٹنس کے طور پہ لے کے آئے ہیں, ایکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو کراس ایگزامن کرے, اور اگر انکمپلیٹ ریکارڈ ہے تو میں کیسے اس کو ڈیلے کر سکتا ہوں. انہوں نے آرڈر کیا انکم ٹیکس اتھارٹیز کو, ایف پی آر کو, کہ جی آپ یہ ریکارڈ پروڈیوس کریں. اس نے ساری کہانی بتا دی کہ ریکارڈ, جب وہ ریکارڈ پورا آ گیا اور اس کو کراس ایگزامن کیا گیا تو چونکہ ریکارڈ جج کے سامنے پڑا تھا تو اسے یہ ماننا پڑ گیا وٹنس کو کہ جی ہاں یہ 91 کروڑ روپیہ تو ہم نے شمار نہیں کیا. اب اس جج کا قصور بھی, آپ اس کو سزا کیا ملی, مجھے تو جو ملی وہ ملی.
وہ پیشی اس کی اس عدالت میں آخری پیشی ثابت ہوئی. میننگ اس کے بعد وہ کدھر گئے؟ اس کے 3 دن کے بعد انہیں بہاول نگر بھیج دیا گیا. اور قصور کیا تھا کہ اس نے ایک ایسے آدمی کو جو اس وقت معتوب تھا اس کی درخواست پہ ایک ریکارڈ کی طلبی کر لی تھی. یہ ہمارے احتساب کے نظام کا اصل چہرہ ہے. طلعت اس بات کو چھوڑ دیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے مقدموں میں فیصلے درست کیوں نہیں ہوتے. جب کوئی درست کرتا ہے فیصلہ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سوچ لیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتساب کے نام پر بربادی کس طریقے سے کی گئی، کس طریقے سے وکٹمائزیشن کی گئی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی احتساب پاکستان میں بڑا ضروری ہے، وہ اصول کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں احتساب کا استعمال پاکستان میں کیسے ہوتا ہے. اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. احتساب کے نام کے اوپر کیریئرز کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے، زندگیاں کیسے اجاڑی جاتی ہیں، لوگوں کو ڈسرپٹ کیسے کیا جاتا ہے اور کتنی باریک بینی سے واردات کی جاتی ہے. فواد ایکس پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم نواز شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو 91 کروڑ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے، وہ خود ہی ان کے کاغذات میں، تو باقی بھی تو کوئی 10-15 کروڑ تھا، وہ کدھر گیا؟ جی اگین نیب کے وٹنس تھے جو بینک کا جنہوں نے ریکارڈ پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ جی اس میں 11 کروڑ روپیہ ہمیں وصول ہوا ہے آن اکاؤنٹ آف سیل آف شاپس. دیٹس اکاؤنٹڈ فار. جی دیٹ از اکاؤنٹڈ فار. اٹ از رجسٹرڈ. ہماری بینک سٹیٹمنٹ میں کمپنی کی شامل تھا. اکاؤنٹ نہیں کیا صرف نیب نے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا اور وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نہ کبھی وہ اکاؤنٹ آپریٹ کرتا رہا ہوں، نہ وہ اکاؤنٹ میں نے کھلوایا ہے، نہ ان اکاؤنٹس میں سے کبھی مجھے پیسہ آیا ہے، نہ میں نے کبھی اس اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ بھیجا ہے. اس کے باوجود یہ میرے ذمے لگا سب کچھ، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ طے ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنا. 14 جنوری 2020 کو میں ریٹائر ہوا اور 21 جنوری 2020 کو میری ضمانت ہوئی. یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے. یہ کس لیول پر طے ہوا؟ اگر 19 مہینے میں مجرم تھا تو میری ریٹائرمنٹ کے 7 دن کے اندر اندر میں بے گناہ کیسے بن گیا؟ تو یہ کس لیول پر طے ہوا تھا؟ یہ اسی لیول پہ طے ہوا جہاں سے یہ احتساب کا پورا نظام چل رہا تھا. یہ اسی لیول پہ، اور یہ ٹاپ لیول پہ طے ہوا. میرے بہت سے قصور ہیں. آپ شاید آپ کے پروگرام کے دامن میں اتنا وقت نہ ہو کہ میں وہ سارے قصور بتا سکوں. میرا قصور یہ بھی ہے کہ میں نے عارف نقوی کی کمپنی کو 1 ارب 77 کروڑ ڈالر میں نہیں بکنے دیا اور 2 سال اس پہ یہ سٹینڈ لیے رکھا، باوجود اس کے کہ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ جی اس میں حکومت پاکستان کے 70 ارب روپے کا $700 ملین کا پہلے فیصلہ کیا جائے. یہ پاکستان کی پوری سول سروس کے نالج میں ہے. یہ پاکستان کی دونوں نہیں 3 پولیٹیکل پارٹیز کے تمام لیڈنگ لوگوں کے نالج میں ہے کہ یہ سٹینڈ میں نے پہلی مرتبہ لیا کہ یہ ٹرانزیکشن اوور پرائسڈ ہے اور اس سے پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان ہوگا. چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوگا. 70 ارب روپے کا نقصان ہوگا جو مختلف کمپنیز کو یہ اون کرتی ہیں. ہاں میں نے ایک ضرور کہا کہ جی اس کا ایک فیئر فیصلہ ہونا چاہیے. تو عارف نقوی اس کے پیچھے تھا جو میں میری بہت آپ کی جسٹس جاوید کے ساتھ دوستی بھی تو ہے. جی بہت جی میں ڈپٹی کمشنر تھا اور وہ اس وقت سیشن جج تھے اور بعد میں ہائی کورٹ کے جج تھے. اور میرا بہت بڑا قصور تھا کہ جب ان کی پروپوزل آئی تو میں نے دونوں پرائم منسٹرز کو، میاں نواز شریف کو بھی اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو بھی کہا کہ ان کو نیب کا چیئرمین نہ بنایا جائے. اس وجہ سے نہیں کہ ان سے کسی کو کوئی خطرہ ہے، بلکہ اس وجہ سے میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے کنڈکٹ کا خطرہ ہوا. جی میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے ان کے کنڈکٹ کا ذاتی طور پہ شاہد ہوں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ چیئرمین نیب بن سکے. تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں کس کو بنایا جائے؟ یہ میں ریکارڈ پہ آج کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جسٹس وجیح کو بنا دیں. انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک ممبر کو بنا دیا جائے. میں نے کہا نہیں، ہی از اے جج. امپیکیبل ریپیوٹ. میں نے کہا نیب کا چیئرمین کی کوئی ایسا امپیکیبل ریپیوٹ کا آدمی ہونا چاہیے جو کسی کے خلاف ناجائز کیس نہ بننے دے. اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کو سزا ملنی. اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے بغیر تو سرکار کا اسٹیٹ کا کاروبار نہیں چل سکتا. پرسنل لاس آپ کا کیا ہے when you reflect on؟ مطلب آپ
you've had a dream career till such time you ran into trouble. आपकी repute, आपकी appointments, लोग आपकी examples देते हैं जी कि अगर आपने CSS के बाद career देखना है तो इनको देखें, 2-4 और लोग हैं. So personal cost क्या है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी कॉस्ट समझता हूँ कि what my family went through because of me. मैं फाइनेंशियल लॉस को बहुत, वो फैमिली का लॉस है, हम सबका, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ उस लॉस में, और लेकिन उसको मैं सेकंड प्रायोरिटी पे लाता हूँ. पहला वो लॉस है जो मेरी बेटी के ज़हन को, मैंने जिस तरह आपको बताया, मेरी सास जो हमारे ऊपर अब डिपेंडेंट है उम्र के इस हिस्से में, शी इज़ नाउ ए वेजिटेबल एज दे कॉल इट इन मेडिकल लैंग्वेज, राइट, नो रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस एज आई सेड. मेरे बेटे का करियर तबाह हुआ. वो कैसे हुआ? वो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था. मेरे किसी बच्चे ने किसी न किसी सरकारी मुलाजमत, किसी दफ्तर में काम नहीं किया. वो मेरे केस रजिस्टर होने पे वो छोड़ के आया. 2 साल वो सिर्फ अदालतों में मेरा केस लड़ता रहा, टैक्स के दूसरे कागजात ढूंढता रहा, पूरे करता रहा. 14-14, 15-15 साल पुराने कागजात हमारे निज़ाम में, आपको पता है. किसको ये ख्वाब आया था कि ये आज से 10 साल बाद ये केस बना दिया जाए. मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को जो कुछ गुजरना पड़ा. पर्सनल लॉस में सबसे बड़ा लॉस, देखें, मैं बार बार, और मैंने उधर भी कहा उन्हें कि आपने मुझे एक्यूज़ करना है किसी भी जुर्म का करें, मुझे ये बताएं कि जिन बच्चों को मैं पूरी उम्र ये कहता रहा हूँ कि बेईमानी ज़िंदगी में कभी नहीं करनी, उनको मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा अगर आप मुझ पे ये दाग लगाएंगे तो. जिन जूनियर्स को मैं पूरी उम्र ये समझाता रहा हूँ और जिनको मैं डांटता रहा हूँ इस बात पे कि यहाँ पे तुमने ट्रांसपेरेंसी पे 0.1% डिफ़ॉल्ट किया है, आइंदा किया तो नहीं छोड़ूंगा, उनको क्या चेहरा दिखाऊंगा. तो सबसे बड़ा लॉस वो है. फैमिली का लॉस, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आप यकीन माने, मैं कहता हूँ बहुत सब्सिडरी है, लेकिन फैमिली का सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में लॉस 3 अरब से ज़्यादा तो ओनली इन रेंटल इनकम है. उसको भी छोड़ें. आज तक आपने इस पूरे केस में नैब ने कभी किसी को नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली बैंक फाइनेंस प्रोजेक्ट है. 3 प्राइवेट बैंकों ने इसको फाइनेंस किया हुआ है. 1 अरब रुपया तकरीबन अब उसका इंटरेस्ट हमारे ऊपर खड़ा हुआ है. कौन जिम्मेदार है इसका? कौन पे करेगा? स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी, नैब पे करेगा, या वो अदालतें पे करेंगी जहाँ पे ये केस बगैर किसी जस्टिफिकेशन के चलता रहा? I have to leave it there, Fawad. I have to leave it there. नाज़रीन, ये बड़ी तवील बात है, लेकिन बड़ी अहम बात है. Probably we'll have another sitting with him. इनकी रिफ्लेक्शंस नैब लॉ के ऊपर क्या है और निज़ाम के अंदर किस किस्म के घिनौने काम होते हैं, आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने दिखाया है. अगले सेगमेंट के लिए तैयार रहिएगा. तवातर के साथ नाज़रीन, ख़वातीन के रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. पहली मरतबा नहीं हो रहे, लेकिन जिस किस्म के केसेस हैं उससे बहुत हेजान फैल रहा है. इस्लामाबाद में F9 पार्क के अंदर रेप केस हुआ, घर के अंदर रेप केस हुआ, बस के अंदर रेप केस हुआ. ख़वातीन बिलखुसूस इस बारे में बहुत एजिटेटेड हैं अगर आप सोशल मीडिया पर डिबेट देखें. लेकिन सिर्फ ये ख़वातीन का मामला नहीं है, ये एक तहज़ीब का मामला है, कानून का मामला है और उस निज़ाम का मामला है जो वल्नरेबल को एक्सप्लॉइट करता है. हमारे पास हिना जिलानी साहब मौजूद है, सीनियर कानूनदान, उनका बहुत शुक्रिया. हमारे पास सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद मौजूद हैं, और ब्यूरो चीफ हमारे मुल्तान के आमर इकबाल साहब. तीनों का बहुत शुक्रिया. स्टार्टिंग वीडियो हिना साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप इन केसेस को बहुत अरसे से डॉक्यूमेंट कर रही हैं और देख रही हैं, लेकिन ये जो पिछले दिनों में तवातर के साथ केसेस आए, इनमें आपको कोई अनहोनी बात नजर आती है या नहीं? केस जो इस्लामाबाद में हुआ उसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी. देखिए, पहले तो ये एक ऐसा क्राइम है जो इन इटसेल्फ बहुत हीनस है. ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, जिसमें रेप सर फहरिस्त है. यहाँ पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उस खातून के जो बयानात हैं, उससे ये लग रहा है कि ये एक और एग्रीवेशन है, क्योंकि उन लोगों ने, जो कल्प्रिट्स हैं, उन्होंने गालिबन ये कहा उस खातून को कि तुम बाग में क्यों आई थी. तो दैट मीन्स कि अब ये सोशल जो पीनलाइजेशन है उसमें अब रेप को एज अ वेपन ऑफ देयर इंटेंडेड सोशलाइजेशन ऑफ विमेन इस्तेमाल कर रहे हैं.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت گھناؤنی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا، آپ نے قوانین بھی بنائے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کرائم کو روک نہیں سکے، اور بتدریج یہ نہ صرف بڑھتا جا رہا ہے، یہ اور کھلے عام ہونے لگا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں عورتیں کہیں بھی سیف نہیں ہیں. نور مقدم کا کیس ہوا، اس پر بہت شور مچا، مگر جو آپ اب ریسنٹ کیسز دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اتنے ہی گھناؤنے ہیں. اور صرف ہماری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ ہائی پروفائل کیسز پہ سول سوسائٹی اکٹھی ہو جائے اور پریشرز ڈالے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک جو صورتحال ہے نا، اس کو بھی اپنی جگہ دیکھنا چاہیے. غیر معمولی ہے. ذرا اگر میں ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد سے پوچھ پاؤں کہ ان کی نظر میں یہ کیس کتنا غیر معمولی ہے. جی سہیل صاحب. یہ ایک بڑا غیر معمولی کیس ہے. جس طرح ہینا جلانی صاحبہ نے بتایا کہ یہ ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی کو وہ اس میں وکٹم ہے، اور پارک کے اندر، پارک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہاں پہ کافی لوگ جاتے ہیں، اور رات کو تقریباً 8:30 بجے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. F9 سیکٹر جو بھی پارک ہے، یہ پورا ایک سیکٹر پہ محیط ہے، اور اس میں کافی ایریا ہے جو جنگل کا ہے. اس میں لائٹنگ کا ایشو ہے، جو سائڈ پہ فینس ہے وہ اس کی جگہ بے جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کو وکٹم کو پہلے انہوں نے سرزنش کرنے کے بعد کہ آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں اور رات کے ٹائم آپ کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ گراؤنی حرکت کر لی تو جاتے دفعہ جو ان کا پارٹنگ نوٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم نہیں آنا، یہاں پہ گندے لوگ بھی آتے ہیں، اور آپ نیکسٹ ٹائم اپنی حفاظت کریں، اور اس طرح آپ کو نہیں آنا چاہیے. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دس از این ایکسٹراڈنری تھنگ، اور اس کو سوسائٹی کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ آتے ہیں کہ ریاکشن کیا ہونا چاہیے. لیٹ می گو ٹو عامر اقبال صاحب، بیورو چیف ملتان، وہ بھی ہمیں کچھ تفصیلات بتائیں گے ان کیسز کی جنہوں نے کور کیا. جی عامر بتائیے. بالکل طلعت صاحب، یہ ایک 2 دن پہلے ایک وقوع رونما ہوا ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی کی تحصیل میلسی میں. نجی بس سروس تھی جو کراچی سے آ رہی تھی. صادقہ آباد میں اس نے شفٹ چینج کی صبح 6:30 بجے، جس میں بس ہوسٹس تھی، سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور چینج ہوا. میلسی میں جب آئے تو 17 جو مسافر تھے وہ اس میں سوار تھے. وہاں پر ساری بس خالی ہوگی. یہ دن کا وقوع ہے 10:30 بجے کا. اس کے بعد اس بس ہوسٹس نے جو پولیس سے بات کی، جو میری بھی پولیس سے بات ہوئی ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے میں موبائل دیکھ لی تھی جب بس خالی تھی. وہاں سے ہم بیاڑی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں سے ہم نے لاہور ٹریول کرنا تھا، تو وہ میرا موبائل چھین کر پچھلی سیٹ پر چلا گیا تھا، چونکہ میں ڈرائیور کی بیک سائڈ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی. اور جب میں وہاں پر موبائل لینے کے لیے گئی تو اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، اور مبینہ طور پر مجھے زیادتی کا بھی وہاں پر نشانہ بنایا. جس کے بعد جب میں بہاڑی پہنچی تو وہاں پر آ کے میں نے پولیس کو 15 پہ کال کی. پولیس آئی، ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور اس بچی کا DHQ جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے بہاڑی کا، وہاں پر اس کا میڈیکل رپورٹ جو ابتدائی. اچھا مجھے ذرا ہنا صاحبہ کے پاس جانے دیجیے کوئکلی. ہنا صاحبہ، وے فارورڈ کیا ہے؟ واٹ کین بی ڈن؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ یا انویسٹیگیشن یا جوڈیشل کارروائی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس پہ ہمیں بہت سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو عورتوں کے لیے سیکیور کیجیے. اگر آپ عورتوں کی فریڈم آف موومنٹ کو فیئر کی وجہ سے ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں گے، جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو یہاں پر پریونشن کا معاملہ ہونا چاہیے. کس قسم کی سیکیورٹی آپ سڑکوں پر رکھتے ہیں، کس قسم کی ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر آپ عورتوں کو ایکسیس دیتے ہیں پریونشن کے حوالے سے کہ وہ سیف ہیونز میں جا سکیں جہاں وہ فیئر کرتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس. اگر آپ نے نہ تو کوئی یہاں پر ایسے شیلٹرز رکھے ہوئے ہیں جس میں عورتیں ڈگنیٹی سے پروٹیکشن سیکھ کر سکیں، تو یہ سب چیزیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ناؤ لک ایٹ پریونشن. وی آر ناٹ اونلی لوکنگ ایٹ ہاؤ لا انفورسمنٹ ول فائنلی پنش دا کلپریٹس. وی ڈونٹ وانٹ دیز offenses to happen to women. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. انتہائی اندوناک واقعات ہیں یہ، اور اگر اس پر بھی ہم نے واقعتاً کوئی پالیسی میز نہیں لی اور فالو اپ ٹھیک نہیں کیا
تو یہ ایک خدا نخواستہ ٹرینڈ بن سکتے ہیں جو اور ہی گھمبیر صورتحال ہے. ٹرینڈز کی طرف چلتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, ٹرینڈز میں آپ کو ٹرکی اور شام میں جو زلزلہ ہے وہ ٹرینڈ کرتا نظر آ رہا ہے. برادر مسلم ملک ہیں اور ان ممالک نے, بالخصوص ترکی نے جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو بہت مدد بھی ہماری کی تھی, اور اب اس وقت وہ بہت مشکل میں ہے. ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جو ان کو چیزیں آفر کی گئی تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ریسکیو سروس کے لوگ بھجوائیں اور میڈیکل کی ٹیمز بھجوائیں. تو وہ ٹیمز جو ہیں آج شام کو شاید روانہ ہوگی, لیکن بہت بڑی تباہی ہے, اللہ محفوظ رکھے. کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے اوپر ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. پرویز مشرف کے اوپر ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. پرویز مشرف کی حق میں باتیں ہو رہی ہیں, ان کی لیگیسی کی باتیں ہو رہی ہیں, ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. مہنگائی, شٹر ڈاؤن, ہڑتال, یہ ٹی ایل پی تحریک چلا رہی ہے, ٹرینڈ چلا رہی ہے, کیونکہ سعد رضوی نے یہ سوشل میڈیا کی ایک تحریک شروع کی ہے اور یہ کہا کہ اب پیٹرول مزید مہنگا ہوا تو شٹر ڈاؤن ہوگا. کوئٹہ میں جو ایگزیبیشن میچ ہوا بگٹی اسٹیڈیم میں, اس میں افتخار احمد نے 6 چھکے لگا دیے ہمارے فاسٹ بالر کو, وہاب ریاض کو, اور اس کے اوپر شاداب خان نے ٹویٹ کیا کہ ان کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا. وزیر سپورٹس کا ان کا نام آ رہا ہے, وہ پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر وزیر سپورٹس کے طور پر آ رہے ہیں. ٹویٹس جنرل پرویز مشرف کے اوپر جو ہیں اس میں فواد حسین نے ٹویٹ کیا ان کے حق میں, حماد اظہر نے ٹویٹ کیا, سینیٹر مشتاق احمد خان نے جو ٹویٹ کیا اس میں ان کی تنقید کی, لیکن حماد اظہر اور فواد چودھری ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہیں. لیکن جو فیک خبر ہے شیخ رشید کی ضمانت کے حوالے سے چلی, یہ ثاقب بشیر نے ٹویٹ کیا کہ شیخ رشید کی ضمانت منظوری والی فیک نیوز کس نے پھیلائی. اندازہ لگا لیں کہ فیک نیوز کیسے اندھا دھند پھیلتی ہے, لوگ اس کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں. شاہد افریدی نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ میری فیملی سوشل میڈیا پر نہیں ہے, میری بیٹیوں کے نام سے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں وہ فیک ہیں, یہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو فیک اکاؤنٹس اور فیک نیوز سے ہوشیار رہیں.